बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमीयत उलमा पाकिस्तान जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मोहतरम जनाब मौलाना असद साहब वफाकी वज़ीर, मोहतरम जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, मोहतरम जनाब अमीर मकाम साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा KP और मियांवाली में हमारे दूसरे साथी और तहसील पहाड़पुर मियाँ डेरा इस्माइल खान के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे यूनियन काउंसिल बनगुराई में मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ ज़ुलमा के साथ, आपके साथ इज़हार अफसोस करने के सैलाबी और तूफ़ानी बारिशों ने इस पूरे इलाके में तबाही मचा दी। अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल करम है कि डेरा इस्माइल खान में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई। इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। गो के बाकी इलाकों में मैं अभी होके आया हूँ टांग से, वहाँ पर अमवात हुई हैं और इसी तरह फसलों का नुकसान पहुंचा है, इसी तरीके से घरों को नुकसान पहुंचा है, इसी तरीके से जो शाहराएँ हैं, पुल हैं, उनको नुकसान पहुंचा है, चाहे वो KP है या बलूचिस्तान है या सिंध है, पंजाब है। और बलूचिस्तान के मैं मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया मैंने, वहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान पहुँचा है। बहरहाल चाहे वो किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक़ हो, आप सब अज़ीम पाकिस्तानी हैं और सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि मुसीबत की इस घड़ी में वो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ खड़ी हो और हद्दुल मक़दूर जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो हमारी सियासी ज़िम्मेदारी है, जो मेरी इंज़ोमा की और पूरे मुल्क में इंतज़ामी और सियासी हुकूमतों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमें कमा हक़्क़ुहू निभानी होंगी। मुझे खुशी है यहाँ पर ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा कि यहाँ पर लोकल इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया और सूबाई हुकूमत से उनको गिला है, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरा ये फ़र्ज़ है ये बताना कि सूबाई हुकूमतें हर जगह कोशिश कर रही हैं, वज़ीर आला कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, लेकिन यकीनन ऐसी घड़ी में जब ऐसी आफत आ जाए तो कमियां कमज़ोरियां होती हैं, मगर अगर उन मामलात को निपटाने के लिए, हल करने के लिए आगे बढ़ते रहें तो मैं समझता हूँ कि हमें उसी तरफ आगे जाना चाहिए जिसमें हुस्न सलूक, इत्तफ़ाक़ और बामी इत्तेहाद और बामी मुशावरत के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम को इस मुसीबत की घड़ी से उनको निकालें। इसके लिए आपको इल्म है कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा 10 लाख रुपए, जहाँ पर कोई मौत वाक़या हो गई इस तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में, 10 लाख रुपया आज के ज़माने में कोई हैसियत नहीं रखता। और वो किसी ऐसे घराने में जहाँ पर एक कमाने वाला वालिद अगर चला गया तो उसकी तो उनके ख़ानदान के अफराद की
باقی زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ آج میں اور میرے جو ہمارے ساتھی وفاق کی حکومت اور یقیناً صوبائی حکومت کے بھی ہم آپ کے پاس موجود ہیں، اور 10 لاکھ روپے کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی معاوضہ 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کر دیا. جو گھر گر گئے ہیں اور میں نے کچے اور پکے گھروں کی تمیز ختم کر دی اس مرتبہ. چاہے وہ کچا گھر ہے یا وہ پکا گھر ہے، اگر وہ گر گیا ہے یعنی 90% سے زیادہ وہ تباہ ہو گیا، ان کا پہلے معاوضہ 2 لاکھ روپے تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 5 لاکھ روپے کر دیا ہے. اور جو جزوی گھر گرا ہے یعنی مکمل نہیں جزوی، ان کا معاوضہ 25,000 روپے سے بڑھا کر ہم نے 2.5 لاکھ روپے کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے، اور میں نے یہاں پر چیئرمین NDA بھی موجود ہیں، اور PDA میں جو صوبائی حکومت کے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا وہاں پہ ٹانک میں جو پائی جو گاؤں تھا، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، کہ انہوں نے وہاں پر اموات ہوئیں، ان کو 10 لاکھ روپیہ جو حکومت پاکستان کا تھا اور 3 لاکھ روپیہ حکومت KP، پھر انہوں نے 5 لاکھ اور بڑھایا تو 8 لاکھ کر دیا. میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ بھی 10 لاکھ روپیہ کریں، کیونکہ اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں صوبوں کو. 2010 کا جو NFC ایوارڈ ہے، اس میں جو محصولات ہیں پاکستان کی 58% حصہ جو ہے وہ اب صوبوں کو جاتا ہے. تو الحمدللہ صوبوں کے پاس بہت وسائل، اور میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا. وہ بغیر میری کہے انہوں نے اپنے وہاں پر، اور 124 وہاں پر اموات ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر بلوچستان میں زخمی ہوئے ہیں. تو صوبائی وزیر اعلیٰ جناب بسنجو صاحب، انہوں نے خود ہی 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور جمع 10 لاکھ وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپیہ. مجھے امید ہے کہ نہ صرف KP میں، پنجاب میں، بلکہ سندھ میں بھی یہی 20 لاکھ روپیہ ہوگا. 10 لاکھ پنجاب، 10 لاکھ صوبے کا، 10 لاکھ وفاق، 10 لاکھ صوبے کا ملا کے. اسی طرح جو گھر گرے ہیں، اب جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے کیا جا رہا ہے. میں نے درخواست کی ہے تمام وزرائے اعلیٰ سے کہ وہ جوائنٹ سروے کروائیں. یعنی NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو وفاق کی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک فوج کے ایک بہت فرض شناس اور بہت ہمت والے ایماندار وہ شخص ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز. ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ PDA میں جو صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کروائیں. اس کے علاوہ میں نے خود سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب سے، ان سے میں نے گزارش کی کہ مہربانی کر کے افواج پاکستان کی جو کورس ہیں پورے پاکستان میں، ان کو وہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اس جوائنٹ سروے میں وہ بھرپور تعاون کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ قومی فرض ہے، میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حقداروں کا حق نہیں مارا جائے گا جوائنٹ سروے سے، اور جن کا حق نہیں ہے ان کو، جو قوم کا جو ایک پائی ہے، وہ صرف حقداروں کو پہنچے، چاہے وہ یتیم ہے، بیوہ ہے، بزرگ ہے. میں بھی مل کے آیا ہوں. تو یہ جوائنٹ سروے ہوگا انشاءاللہ. پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا، جو فصلوں کے نقصانات ہیں اور مکانوں کے جو گر گئے ہیں، جو پل سڑکات وہ جو گری ہیں ان کا بھی سروے کیا جا رہا ہے. اور چیئرمین NHA وہ میرے ساتھ ہیں، اب وہ سیکرٹری بن گئے ہیں. بڑی تعریف سنی ان کی میں نے بلوچستان میں کہ بڑا کام کر رہے ہیں وہ. تو ان کو میں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ سڑکوں کو فی الفور جاری کریں اور فی الفور پلوں کی تعمیر کریں. تو اس طرح انشاءاللہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی حد تک، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانی حد تک
مولانا صاحب بہت اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. اسد ان کے جو صاحبزادے ہیں نوجوان ہیں, بڑی وہ ہمت سے کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ دن رات میں مشغول ہیں. امیر مقام ہمارے جو صدر ہیں وہ جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں. خود میری کابینہ میں مشیر بھی ہیں امیر مقام. تو سب ہم مل کے یہاں پر ہم پیچھے حضرت کے جو بھائی ایم پی ان کو ہم ان کے علاقے سے آئے ہیں. ابھی یہاں پر ضیاء الرحمان ہیں, یہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر میں رہے ہیں, بڑے فرشناس یہ آفیسر رہے ہیں. میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا, انہوں نے خوشاب میں بڑی ذمہ داری سے ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایک پی ایم ایل این یا اتحادی جماعتوں یا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کا اے این پی کوئی بھی ہو, کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں, یہ اجتماعی کام ہے. ہمیں اجتماعی حصہ ڈالنا ہوگا. اور اسی طریقے سے جس طرح اس سیلاب کے موقع کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے چل رہے ہیں, اگر اسی طریقے سے اس ملک کو اگر 75 سال میں ہم نے ترقی اور خوشحالی کا وہ تصویر کشی کی ہوتی, جو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے, بہت پیچھے تھے, اور معاف کیجئے ان کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے, آج ہم سے آگے نکل گئے. کیوں؟ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ, محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ, جو قرآن کریم میں جس کا بار بار حکم آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے, وہاں سے ہمیں درس ملتا ہے, وہاں سے ہمیں احکامات ملتے ہیں, وہاں سے ہمیں لیڈ ملتی ہے. حضرت قائد اعظم جن کی شمانہ روز محنت اور لاکھوں مسلمانوں کی شہادت سے پاکستان کے راستے میں جب وہ آئے تو دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے, ان کی قربانیوں سے. مگر 72 سال میں آپ کے بھی آباء و اجداد بڑے شاید ہجرت کر کے آئے ہوں گے کئیوں کے, مگر پاکستان کو 72 سال میں ہم نے کیا دیا؟ یہ ہے وہ لمحہ فکریہ, یہ ہے وہ سوال جس کے لیے ہمیں سب کو, مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا کہ اتنے مسائل کے بعد, اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی دولت دی ہے, دریا دیے ہیں. ابھی مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ دریائے سندھ کو عبور کرتے تھے, اور آج کس طرح پل بھی ہیں اور باقی جو ساز و سامان بھی موجود ہیں. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو درد اور محنت سے ان 75 سالوں میں تمام حکومتوں کو, چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہیں یا ماشاء اللہ ہی, اگر وہ درد دل سے کام لیتی تو پاکستان آج دیکھیے کہ آج آئی ایم ایف کے ہم ان کے آج غلام ہیں. یہ کیسی آزادی ہے کہ معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان ہے. کیا یہ نفی نہیں ہے اس مالک کے احکامات کی, اس خدائے بزرگ و برتر کی, جس نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں احکامات دیے, اور یہ بھی کہ اپنا نماز ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے دوڑ جاؤ. یہ حضرت بڑے یہاں پر مولانا صاحب بیٹھے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت اتنے درد سے کرتے ہیں, اتنے خوشو اور خضوع سے کہ میں جب بھی نماز کا موقع ملتا ہے میں نے کہا حضرت آپ امامت کرائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مغز ہے, روح ہے قرآن کریم کی, وہ یہی ہے کہ دکھی انسانیت کے لیے ان کا ہاتھ تھام لو, دن رات محنت کرو اور دن رات محنت کرو. بس اسی کو آج ہم اس آفت کے نتیجے میں اگر اس کو ہم آج بھی پلے باندھ لیں تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, ڈیرہ اسماعیل خان کے عظیم سپوت ہو. اور اس کیمرہ کے ذریعے میں پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ پھر خدا کی قسم کوئی مشکل, کوئی پہاڑ, کوئی سمندر ہمارے راستے میں پر رکاوٹ نہیں رہے گا. پھر پاکستان عظیم بنے گا اور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. میں یہاں پر آج تقریر کرنے نہیں آیا, پھر دوبارہ آؤں گا حضرت کی دعوت پر انشاءاللہ. تو میں آپ سب کو, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آفت کی گھڑی میں, اس لمحے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور جب تک آخری آفت زدہ گھرانہ اور فرد اپنے گھر میں جا کے سکون سے رات کو نیند نہیں سوئے گا, اس کا گھر نہیں بس جائے گا, تعمیر نہیں ہو جائے گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پاکستان, قائد اعظم